अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आजकल सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस आने वाला मौजू ईद मिलादुन्नबी है, क्योंकि ये रबीउल अव्वल का महीना सन 2023 है। हर तरफ से उलमा जो है ना वो इसको मनाने और इसको ना मनाने के दलाइल रखते हैं। हम भी इसी तरह की एक वीडियो बनाने लगे हैं। दो उलमा किराम हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और बरेलवी मकतबा फ़िक्र के अल्लामा समर अब्बास अतारी साहब। समर अब्बास अतारी साहब ईद मिलाद मनाने के दलाइल रखते हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ईद मिलाद के हवाले से हकीकी तकाज़े और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक किस तरह ईद मिलाद मनानी चाहिए। जबकि समर अब्बास साहब जो है वो जो आजकल की मरवजा ईद मिलाद और नबी मनाने का अंदाज़ है उसके ऊपर दलाइल रखते हैं। अब दोनों बताना अहदीस चाह रहे हैं। बड़े अच्छी गुफ्तगू है, आपने दोनों की सुननी है और फिर आपने एनालाइज खुद करना है कि सच्ची और खरी और कुरान हदीस की तरफ, सिरात मुस्तकीम की तरफ किस आलिम की बात जो है वो हमारे लिए रहनुमाई करती है। पहले आप देखें ये समर अब्बास साहब की ये वाली वीडियो। बाबा खुदा का खौफ करो, मैं छूट दे रहा हूं 300 साल की किताबें छोड़ दो, उससे पिछले बुजुर्गों को पढ़ो, बड़े बड़े जो आपके जहन में आता है आप उनको पढ़ो। अगर वो मिलाद पर किताबें लिखें और उनके घर में मिलाद की महफिल हो और मिलाद बादशाह भी मनाएं, यहां तक मैं आपको दिखाऊंगा कि नबी पाक जिस मकान में पैदा हुए थे हर साल उस पर मिलाद की महफिल होती है, हर साल होती है। मैं दिखाऊंगा आपको 800 साल पुराने बुजुर्ग, 900 साल, 1000 साल पुराने बुजुर्गों की किताबों में। अगर ये सब कुछ हो तो फिर मैं सच्चा, मेरा मसलक सच्चा। और अगर ये ना हो, मुझे कोई बंदा कह दे मौलाना तुम झूठ बोल रहे हो, ये देखो हमारे पास दलाइल हैं, मैं इस मरकज़ आले सुन्नत में माफ़ी मांगूंगा और लोगों को रोकूंगा भी आप ये काम ना करो। मैंने कहा अगर सारी उम्मत मना रही है, आपका दिमाग खराब हो गया है कि आप नबी पाक की आमद से इतना चिढ़ रहे हैं। नबी पाक की जब आमद हुई थी, मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूं, सारा जहां खुश था, एक रोने वाला था जिसका नाम शैतान था। सारा जहां खुश था, फरिश्ते भी खुश हैं, जन्नत वाले भी खुश हैं, जमीन वाले भी खुश हैं, जानवर, परिंदे, दरख्त, चरेंद, परिंद, हर चीज, कायनात की हर चीज खुश है। शैतान रो रहा है। शतुंगड़ियां पूछे ओ की हो यही, तो कहने लगा आज वो पैदा हो गए हैं, आज वो पैदा हो गए हैं जो आए हैं ना, इनकी उम्मत जितने भी गुनाह कर ले, ये अगर अपने महबूब से वफादार रहें, अंदर इनका ताल्लुक जुड़ा हो, दुनिया में आके कोई जुर्म कर भी बैठे, फरमाया ये हबीब तब तक सजदे से सर नहीं उठाएगा जब तक सबको जन्नत में नहीं लेके जाएगा। दोस्ताने अजीज, दोस्ताने मुकर्रम, इस वास्ते अपने मिजाज को तो पढ़ो ना। हमारा मिजाज है क्या? मिजाज को पढ़ो। हमारा मिजाज शैतान वाला नहीं होना चाहिए कि मिलाद आए तो हम जलने लग जाएं, सड़ने लग जाएं, कोई झंडा देख के, कोई बैनर देख के, वो बंदे दा पुत्र बन के देते गए हैं। आवाज कमजोरों वाली है आपकी सूफी, बात समझ रहे हैं? अपना मिजाज रखना है तो वैसा रख जैसा अल्लाह ने अपने हबीब के लिए दिया है मिजाज, वैसा मिजाज रखो ना यार। और वो क्या है? फरिश्ते खुश हैं, आसमान वाले खुश हैं, जन्नत वाले खुश हैं, जानवर खुश हैं, दरख्त खुश हैं, नदियां खुश हैं। समझदार हैं, आपको फौरन समझ आ जाएगी। मेरे नबी ने खुद इसकी बुनियाद रखी है। समर साहब है केड़ी गल कर छड़ी जे, मैं क्या पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं बाबा। हुजूर ने खुद अपने दिन को सेलिब्रेट किया है, सानू तो नहीं दिसया। मैं क्या इमाम अहमद रजा दे दर ते बासें तो तेनू काशा दिसी सी है। इमाम अहमद रजा के टुकड़े खा, मैं तुझे दे। उठाओ मुस्लिम शरीफ, हजरत कतादा रदियल्लाहु अन्हु, आप हदीस के रावी हैं। सुइल अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन, मेरे आका हर सोमवार शरीफ का रोज़ा रखते थे। पूछा आप क्यों रखते हैं? फरमा फीहि वुलिदतु व फीहि उनज़िला अलैया, इसी दिन मेरे ऊपर सबसे पहले वही आई थी, सोमवार वाले दिन इब्तिदा हुई थी, और फरमा इसी दिन मैं पैदा हुआ था। अपनी विलादत वाले दिन को तो नबी खुद याद रखते हैं, और साल बाद नहीं, हर हफ्ते। 25 दिसंबर जब आता है तो ईसाई लोग इसको बड़ा दिन कहते हैं कि नहीं कहते? बताइए मुझे। हालांकि कायनात का ये बहुत बड़ा झूठ है इस दौर में कि 25 दिसंबर का दिन बड़ा है।
टाइम के एतबार से 365 या 360 दिन जितने भी हैं, 365 दिनों में सबसे छोटा दिन 25 दिसंबर का है। टाइम के एतबार से समझे, सबसे छोटा दिन ये है। ये आपको टेक्निकल बात बता रहा हूं। ईसाई कहते हैं बड़ा दिन है। मैंने कहा क्यों बड़ा दिन है, ये तो छोटा है। तो वो कहते हैं भाई टाइम के एतबार से छोटा होगा, हमारे लिए बड़ा। क्यों? कहते हैं कि इस दिन हमारे नबी की विलादत हुई है। अब हुई है यानी मैं उधर तो जा ही नहीं रहा, वो अपने नबी के दिन को बड़ा दिन कहते हैं। तो मैंने कहा हमारा नबी भी तुम्हारे नबी से बड़ी शानों वाला है, और हम हैं भी मुसलमान। आका ने फरमाया अल्लाह ने मुझे भी बहुत शानें दी हैं, जो मेरी उम्मत है वो बाकी उम्मतों से भी ज्यादा शान वाली है। ये नबी भी ज्यादा शानों वाला, उम्मत भी ज्यादा शान वाली। तो इनको चाहिए कि ये समझें कि अगर उनके नबी का दिन बड़ा है तो फिर जो हमारे नबी की विलादत का दिन है वो तो बहुत ही बड़ा है। इनको ये बात समझ नहीं आती। ईसाइयों को मसला समझ आ गया है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात हैं। मुसलमानों तुम कब समझोगे? क्या तुम ऐसे ही हजूर से दूर होते रहोगे? हुजूर के करीबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन ये कोई आम दिन नहीं है मेरे भाई। ये कायनात आलम तारीख का सबसे बड़ा दिन हुजूर की आमद का दिन है। मेरे आका ना आते यहाँ कुछ भी नहीं होना था। तो मेरे प्यारे, मेरे अजीज, मेरे बुजुर्ग, मेरे सज्जन, मेरे यार, जहाँ से भी आए हो, अपने जहन की कन्फ्यूजन ख़त्म करो। ये लोगों के ड्रामे हैं, किसने किया, कैसे किया, और छाड़ पर है। ये हुजूर का दिन है, सारी दुनिया ना करे हम फिर भी करेंगे, क्योंकि मेरे नबी से ताल्लुक़ रखता है। आवाज़ समझ आई है? और आ जाइए यहाँ एक रिवायत भी सुना दूँ आप हज़रात को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे ना, वो एक मरतबा तो क्या, मुझे तो लगता है दिहाड़ी में कितनी मरतबा वो महफिल सजा लेते थे। आइए एक हदीस आपको सुनाऊं। ये भला लिखी किसने है ये भी सुन लीजिए। बंदे का नाम है अब्दुल हक इलाहाबादी, ठीक है। मसलकन ये बंदा देवबंदी है, ये भी सुन लें आप। ये किताब 1307 सने हिजरी के अंदर पहली मरतबा छपी थी। इस किताब का नाम है दुर्रुल मुनज़्ज़म। तो देवबंदियों का बड़ा मौलवी है ना अशरफ थानवी, उसका पीर जिसका नाम हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की है, उसने भी इस किताब के ऊपर लिखा है कि यह किताब बड़ी अच्छी है और इसको पढ़ना चाहिए। इसके साथ नबी पाक का मिलाद मनाने का जज्बा ज्यादा हो जाता है। मैं बाबा जी आपको मौका देता हूं, एक मिनट बात मुकम्मल होने दे, फिर आपकी जिम्मेदारी है, फिर आप बिल्कुल लगाएं। बाबे नूं चस आउंदी है ना जदों अकीदे की गल होंदी है जनाब, हैं जेड़े चुप बैठे चुप शाह ना बनिया करो। अब जरा सुनिएगा, इस बात को समझिएगा। अच्छा, ये उसने इस किताब के ऊपर तकरीज लिखी हुई, किताब का नाम बता दिया, मुसन्निफ का नाम बता दिया, कब छपी ये भी बता दिया। अब ज़रा सुनिए इसमें रिवायत क्या लेके आया है। कहते हैं हज़रत अबू दरदा इस हदीस को लाते हैं। वो फरमाते हैं कि मररतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बैत आमिरुल अंसारी। फरमाते हैं कि हम हुजूर के साथ जा रहे थे किसी जानिब, रास्ते में हज़रत आमिर अंसारी का घर आया। ये एक सहाबी हैं, आमिर उनका नाम था, अंसार उन्हें कहते हैं जो मदीने में थे और जिन्होंने मक्के से आने वालों की मदद की थी, खिदमत की थी, उन्हें कहा जाता है। अंसार मीन्स मददगार, ठीक है। ये इनके घर के करीब से जब गुजरे ना, तो फरमाते हैं इनके घर से कुछ आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बंदा ना खिताब कर रहा है, वाज़ो नसीहत कर रहा है, आवाज़ आ रही थी। हुजूर ने फरमाया रुकिए ज़रा। आप रुके और आपने सुने तो वो क्या कर रहे थे। तो वो कहते हैं उनके घर से जो आवाज़ें आ रही थी, वक़ाइआ विलादत ही अलैहिस्सलाम ले अब्नाइही व अशीरतिही वक़ाल हाज़ल यौम। वो अपने रिश्तेदार और अपने बच्चे उनको जमा करके बता रहे थे कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन आज का दिन है, और नबी ऐसे नहीं आया, नबी बड़ी शानों से दुनिया में जलवागर हुआ है। वक़ाइआ विलादत ही, विलादत के वाक़ियात वो से अभी सुना रहा है अपने घर में। आवाज़ कमज़ोरों वाली है, आवाज़ कमज़ोरों वाली है। अपने घर में नबी पाक की विलादत के वाक़या सुना के अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, उनको खुश कर रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं। अच्छा हुजूर ऐसे जलवा, अच्छा हुजूर ऐसे जलवा। और लिखने वाला कौन है मैं आपको बता चुका। आगे चलिए, नबी पाक ने फरमाया इनका दरवाज़ा खटखटाइए। दरवाज़ा खटक गया। जब
گھر والوں نے دیکھا کہ حضور آئے تو کمال ہو گیا، انہوں نے کہا واہ، جن کا میلاد سجائے بیٹھے تھے میرے حبیب خود جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ توجہ ایسا حضرات کی، خوش ہو گئے کہ جن کی ہم ولادت کی باتیں سن کے خوش ہو رہے تھے حبیب جلوہ گر ہو گئے۔ اور یہاں بھی ایک نفیس نکتہ ہے اگر آپ سمجھیں، یہاں مجھے لگتا ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو میلاد کرے گا ہم اس کے گھر آئیں گے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، یہاں بتایا یہ جا رہا ہے۔ اور میں اگلی بات بھی بتاؤں، یہ بھی ساتھ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی زیادہ خرچہ نہ بھی کر سکے، صرف اپنے بچے اور اپنے چاند رشتہ دار جمع کر کے خود ہی میری ولادت کی باتیں کر لے تو میلاد اس کا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ میلاد کے لیے کو باہر سے مولانا بلانا ضروری نہیں ہے، یہ میری بات یاد رکھ لیں۔ ساؤنڈ لگانا، کیمرہ لگانا اور پیسوں کی 5-10 دتھیاں اوپر سے پھینکنا، یہ 2-4 دیگیں پکانا، یہ محفل کے فرائض واجبات سنت مستحبات نہیں ہیں۔ دلے پہ گئے ہو، یہ بالکل محفل کے لوازمات میں سے نہیں ہے۔ ہاں یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے جس کو اللہ نے کوئی دیا وہ اظہار کرتا ہے اپنے نبی سے محبت کا، چاہ کے 4 دوست آتے ہیں وہ اور خوش ہوتے ہیں، یہ شوق کے لیے ہے۔ ورنہ آپ صرف اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھ جائیں اور یہ کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے حبیب آئے اور ہم جیسوں پہ کرم ہوا، میلاد ہو گیا۔ اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو جن کے پاس پیسہ زیادہ نہیں نہ ہوتا کہ میں کیسے اتنا بڑا مولوی بلاؤں، کیسے اتنا بڑا نعت خان بناؤں، تو آپ کو کس نے کہا کہ بڑا مولوی آئے گا تو محفل قبول ہوگی؟ اب ہمیں بھی کئی فون کرتے ہیں، او جی ہم اٹک سے بول رہے ہیں جی، اسی غریب لوگ ہیں تو میلاد تو ہی پڑھنا ہے۔ میں نے کہا یار آپ کے علاقے میں مولانا نہیں ہے؟ کہا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے پھر 600 کلومیٹر سے کیوں تکلیف دیتے ہو، اوپر سے بتاتے ہو غریب ہوں۔ حضور تو ہیں ہی غریبوں کے، میں آما ناما حضور نے آ جانا ہی، لیکن تو سانو تنگ نہ کر رہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اس لیے کئی آ جاتے ہیں ایسے، او خدا کے بندوں مولوی کا آنا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ آپ خود گھر میں بیٹھ جائے ملا تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن دکھلاوا نہ ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ حضور کی آمد کا تذکرہ کیا کرو، بیوی بچوں کے پاس بیٹھ کے کیا کرو، میلاد کی محفل ہو جائے گی یار۔ اور حضرت عامر انصاری کے گھر جب حضور گئے نا، توجہ میری طرف رکھنا، بڑی لاجواب بات سنا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سن تو آپ نے لیا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا، آپ کی ولادت کے واقعات سنا کے ان کو خوش کر رہا تھا کہ میرے نبی جب اتنی شانوں سے آئے ہیں تو اب شانوں کا عالم کیا ہوگا، تو میں تو ان کو خوش کر رہا تھا۔ تو حضور اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب میرے حبیب نے جو فرمایا غور سے سننا، جی چاہے تو بول لینا ورنہ کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمت والملائکۃ کلہم یستغفرون لک۔ ترجمہ سنیے، فرمایا تو جو یہ کام کر کے بیٹھا ہے نا، اس کے صدقے میں اللہ نے رحمت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اور اگلی بات پہ آپ کو لطف آئے گا، فرمایا اللہ کے سارے فرشتے تیرے لیے دعا کر رہے ہیں کہ دی او مغفرت دی دعا پہ کر دینے بھی تیریاں خیراں ہون، میلاد سجائی بیٹھا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے مفتی سمر عباس اطاری قادری کی جو ہے نا ویڈیو دیکھی ہے، انہوں نے دلائل دینے کی کوشش کی ہے۔ میری جو سمجھ میں حدیث آئی ہے وہ حدیث مسلم شریف والی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیدائش کا دن ہے، میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ جبکہ حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اسی دن مجھ کے اوپر، میرے اوپر قرآن پاک بھی نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوار کا روزہ رکھ کے یہ بتایا ہے کہ میری پیدائش کا دن ہے، میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ اب حقیقی عاشق رسول، سچا محب رسول وہی ہوگا جو ہر سوار کو روزہ رکھے گا، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں نبی کے طریقے سے عید میلاد النبی مناؤں۔ اور دوسری دلیل بھی انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے، وہ ایک صحابی کا واقعہ سنایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے تو وہ فضائل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے تھے اپنے بچوں میں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس طرح عید میلاد منائی جائے تو بھی جائز ہے۔ تو جناب یہی تو عرض کرتے ہیں ہم کہ آپ اپنے بچوں کو فضائل بتائیں اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتائیں، ان کے فرمان بتائیں،
تو یہ آپ کی روز کی عید میلاد النبی ہے۔ بہرحال آپ مروجہ عید میلاد مناتے ہیں، آپ اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں اور دلیل یہاں سے اٹھاتے ہیں، یہ دلیل وہاں پہ تو فٹ ہوتی نہیں ہے۔ بہرحال آپ کی مرضی، آپ نے دلیل دینے کی کوشش کی ہے، فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گفتگو، جس میں وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حقیقی عید میلاد النبی کیا ہے اور اس کے حقیقی تقاضے کیا ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد کس طریقے سے منانی چاہیے، اور اس کا ثبوت وہ بھی احادیث کی روشنی میں رکھتے ہیں۔ آپ ابھی دیکھیں انجینئر صاحب کی یہ والی ویڈیو۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور۔ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ پوری امت جب کسی بات پہ متفق ہوگی تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوگی، یہ امت گمراہ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی ایک گروہ کی مخالفت آ جاتی ہے پھر وہ اجماع امت نہیں ہوگا۔ یہاں تک اجماع ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام سے متعلق پوری دنیا کے اندر سیمینارز، پروگرام کیے جاتے ہیں۔ ایون وہ آپ دیکھیں یہاں پہ اہل حدیث بھی امام الانبیاء کانفرنس کر رہے ہیں، دیوبندی سیرت النبی کانفرنس کر رہے ہیں، بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں، اہل تشیع بھی کر رہے ہیں۔ پروگرام نبی علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کی صورت کو، آپ کے معجزات کو ذکر کرنا، آپ علیہ السلام کی شخصیت کی کوالٹیز کو ذکر کرنا، اس مہینے کے اندر جمعے کے خطبوں میں تمام مکاتب فکر کے لوگ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، یہ بالکل درست ہے، یہاں تک اجماع ہے۔ باقی یہ جو ایگزیکٹلی 12 ربیع الاول کے دن کو ٹارگٹ کر کے جھنڈیاں، جلوس، لائٹنگ، اس اعتبار سے جو کچھ کیا جا رہا ہے نا، اس کے اوپر کوئی اجماع نہیں ہوا۔ بس میں اشارے سے ہی بات کر سکتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اس کے اوپر پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں جی قرآن میں اما بنعمت ربک فحدث، پس اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ وہ کہتے ہیں جی چرچا تو سڑکیں بند کیے بغیر ہوگا ہی نہیں، بدواواں ملن گے تو چرچا نہیں ہوئے گا۔ جب لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹل جانے سے رہ جائیں گے، میں تو 10 محرم کا جلوس ہو، 12 ربیع الاول کا جلوس ہو، یا دیوبندیوں کا 1 محرم کا جلوس ہو، میں کسی بھی جلوس کے حق میں نہیں ہوں سوائے کنٹرول انوائرمنٹ میں کسی میدان کے اندر، کسی گراؤنڈ کے اندر کوئی چھوٹا موٹا پروگرام کر لیں۔ کیوں آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ کیا امیج آپ دے رہے ہیں پوری دنیا میں اسلام کا اس طریقے سے؟ اب آپ دیکھ لیں، ہم نے شکر کیا تھا یار افغانستان کے اندر کوئی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں ان 10 دنوں کے اندر 2 شیعہ مساجد کے اوپر خودکش حملے ہو کر کتنے لوگ شہید کر دیے۔ میں سوچ، اور مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان، مرنے والوں کی حفاظت کرنے والے حکومت میں بیٹھے ہوئے طالبان وہ بھی مسلمان۔ اس صورتحال کے اندر کسی گورے کا دماغ خراب ہے کہ وہ اسلام میں آ جائے، تو کہے گا بھائی سکون نال بیٹھا ہے، بیٹھا رہنے دو۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں عشق رسول کے نام کے اوپر لوگوں کی گاڑیاں جلائیں گے۔ آج تک کوئی عاشق رسول مجھے نہیں ملا جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے، اس کے بعد اپنے موٹر سائیکل کی ٹینکی کھول کے اس میں وہ تیلی ڈال دے۔ اور کریو نا اے کام نہ کرنا، آگ لانی ہوئی نا ٹینکی نہ کھولنا، سائڈ تو لانا، کیونکہ وہ اگر اس کے اوپر آپ رکھیں گے تو بم مار کے پھٹے گا، تسی بھی نہیں بچو گے، خود بھی جنت ہی پہنچ جاؤ گے۔ اپنی گاڑی اور اپنے موٹر بائک کو تو جلا کے آج تک کسی نے عشق رسول کا اظہار نہیں کیا۔ لوگوں کی گاڑیاں، اے ٹی ایم مشینیں توڑ کے اس سے عشق رسول کا اظہار کرنا۔ تو اظہار کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا۔ 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ، ویسے اردو میں ہم صوبیہ بولتے ہیں، یہ لفظ سویبہ ہے، جیسے ہم سلیم لفظ اردو میں بولتے ہیں، یہ لفظ ہے سلیم۔ تو کہتے ہیں وہ جو لونڈی تھی نا، جس نے نبی علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا بچپن میں، تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ تیری کیا حالت ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، البتہ جب منڈے کا دن آتا ہے نا تو مجھے اپنی اس انگلی کے ذریعے مشروب پلایا جاتا ہے، کیونکہ اس انگلی سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، سویبہ کو، نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں
اور اس کا بینیفٹ مجھے مرنے کے بعد ملتا ہے. یہ خواب امام بخاری نے نقل کیا، اگرچہ یہ بے سند ہے لیکن ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں اس کو ٹھیک بھی مان لیں. ابو لہب نے نبی علیہ السلام کی خوشی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں منائی تھی، اپنے بھتیجے کی حیثیت سے. چونکہ آپ کی شخصیت بہت بڑی ہے، اس کو مرنے کے بعد تھوڑا بہت بینیفٹ مل گیا. لیکن کیا اس حدیث کی بنیاد پہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، خود نبی علیہ السلام، کیا آپ ہر سال اپنی پیدائش کے دن لونڈیاں آزاد کرتے تھے، یا لنگر پکوا کے تقسیم کرتے تھے، یا جلوس یا جھنڈے کرتے تھے؟ تو پھر مسئلہ حل ہوگا. جب تک آپ اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کریں گے، ایک واقعہ ہے، اس سے پوری ڈاکٹرن کھڑی نہیں ہو جاتی. وہ کہتے ہیں نہیں جی، ایک ملتا ہے نا سنن کبریٰ البیہقی کے اندر اور طبرانی کی المعجم کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی پیدائش کی خوشی میں بکری ذبح کی اور اس کا کھانا بنا کر صحابہ کرام کو کھلایا. ہم کہتے ہیں میرے بھائی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اس حدیث میں تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا عقیقہ خود کیا تھا. وہ عقیقہ تھا، ورنہ اگر آپ علیہ السلام نے کیا ہوتا تو یوں رپورٹ ہوتا کہ ہر سال آپ اپنی پیدائش کے موقع کے اوپر یوں لنگر پکا کر تقسیم کیا کرتے تھے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ملتی. آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو کوٹ مت کریں. پھر کہتے ہیں دیکھیں جی، ہجرت مدینہ جب ہوئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تو بنو نجار کی بچیوں نے مدینہ شریف کی چھتوں پر کھڑے ہو کر، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے تفصیل، یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اور حضور علیہ السلام کو ویلکم کیا. طلع البدر علینا، وہ جو کلام بھی آپ کو ملتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بات ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی منانی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے تو وہاں کی بچیوں نے خوشی منائی. یار وہ تو ایک ایونٹ تھا، اس کو سیلیبریٹ کیا. یہ تو نہیں ہے کہ ہر سال جب ہجرت کا دن آتا تھا یا میلاد کا دن آتا تھا تو وہ بچیاں یوں چھتوں پہ چڑھ کے تو یہ پڑھتی تھیں. وہ ایک ایونٹ تھا. وہ تو آج نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو ہمارا تو شاید اس سے بھی بڑھ کر والہانہ ایٹیچیوڈ ہو نبی علیہ السلام کو ویلکم کرنے میں. تو یہ آپ معاملات کو دیکھیں. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے جو واقعات ہیں ان کو آپ آج کے دور میں اس طریقے سے اکثر چیزوں کو پریزنٹ نہیں کر سکتے. اس پہ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں اور یہ صدیوں کا آپ سمجھ لیں ایک اختلاف ہے جسے میں نے ایک جملے میں جمع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام کی جو عقیدت تھی اللہ کے محبوب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عقیدت آج اگر آپ نے کسی میں دیکھنی ہے تو وہ بریلوی مکتب کے لوگ ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام کی جو حضور کے ساتھ عقیدت تھی وہ آپ نے اگر دیکھنی ہے تو وہ اہل حدیث کے اندر ہے. جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا مبارک پسینہ صحابہ کرام خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے سر، آج تو ہم پسینہ نہیں لے سکتے اور نہ اس پہ قیاس کر کے قبر رسول کی مٹی اکھاڑ سکتے ہیں. کیا صحابہ نے اکھاڑی؟ جی بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے وضو کیا، وضو کا جو پانی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام نے لے کے اپنے جسموں پہ ملا، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے سے لے کے جسم پہ ملتا تھا. تو یار وضو کا پانی تو آج اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ اب ہم آپ کے بزرگوں کے پسینوں والے ٹیشو پیپر منہ میں ڈالنا شروع کر دیں، جس طرح وہ 2014 کے دھرنوں میں ڈاکٹر طاہر قادری صاحب اپنا پسینہ پوچھ پوچھ کے مریدین میں بانٹ رہے تھے، اور الیاس قادری صاحب ٹی وی میں آپ دیکھ لیں کہ وہ ساری اور افطاری میں وہ جو بوٹیاں کھاتے تھے اس کی ہڈیاں مریدین میں تقسیم کرتے تھے. اب یہ تو ہم نہیں کر سکتے میرے بھائی. آپ نے ان کو پیغمبر بنا لیا ہے کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنی عزت اس طرح کرواتے تھے؟ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے بال منڈوا کر صحابہ کرام میں تبرکن تقسیم کیے. صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے. انس بن مالک کہتے ہیں حضور کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے ام سلمہ ہماری والدہ، بلکہ اپروپریٹ ورڈ ہے ہماری ماں ام المومنین، ان کے پاس حضور کے چند بال تھے جو ایک ڈبیا میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور اس محلے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا وہ
پانی برتن میں بھیجتا، وہ اس میں ڈبو کے ہلا کے دیتی تو اس مریض کو شفا ہو جاتی تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کا کہ سروانی طیالسی کالا جبہ اسما بنت ابی بکر کے پاس تھا، اور وہ کہتی ہیں حضور پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں۔ یہ حضور کے تبرکات تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ صحابہ کرام، ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک صحابی کو ملنے گئے تو آپ کو پیاس لگی تو حضور نے کہا میں نے پانی پینا، انہوں نے کہا کہ وہ مشکیزہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس مشکیزے سے منہ لگا کر کھڑے ہو کر پانی پیا۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی حضور ہٹے میں نے مشکیزے کا منہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا تبرک کے طور پہ کہ اس سے میرے نبی کا منہ لگا ہوا ہے۔ سر صحابہ کرام نے وہ عقیدت کی ہے جو آپ کو یہ زبانی کلامی یہ جو دعوے کرتے نعرے مارتے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن کب کی ہے؟ جب حضور علیہ السلام ان کے سامنے موجود تھے۔ لیکن جیسے ہی فوت ہوئے ہیں تو آپ کی میت کے اوپر محفل میلاد نہیں ہوئی، آپ کی میت کے اوپر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں پڑھا گیا، بلکہ کیا پڑھا گیا؟ سیدنا ابوبکر کا خطبہ 4 جگہ کم از کم بخاری میں ہے، اس سے بھی زیادہ جگہ لیکن ڈیٹیل 4 جگہ۔ کیا پڑھا؟ اپنی طرف سے اما بعد، یعنی صلاۃ والسلام کے بعد انہوں نے کہا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد پاکستان میں فوت ہو چکے اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مر چکے، کیونکہ مات کا ترجمہ فوت تو نہیں ہم کر سکتے، فوت تو خود عربی کا لفظ ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا جان لے اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ صحابہ میں کون رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی نہیں۔ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں نا انجینئر فرضی جملے بول کے ساڑھے بزرگوں نے لتاڑ دا ہے، تو حضرت بکر صدیق نے فرضی جملہ نہیں بولا، یہ کوئی آیت پڑھی تھی، انہوں نے کوئی حدیث پڑھی تھی؟ 295 سی لگا دینی تھی آپ لوگوں نے، اور پھر اپنی بات کی دلیل میں انہوں نے آیت پیش کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، یعنی پاکستان میں یہ وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور پھر آپ نے تلاوت کیا انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر لوگ آپ کی تعریف کرنے کی بجائے توحید بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہے امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ۔ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو صحابہ کرام کی تربیت یہ ہوئی بھی تھی۔ اس کے بعد کوئی عرس نہیں منایا، کوئی میلاد نہیں منایا۔ تو آپ اس چیز کو فرق کو سمجھیں۔ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں، ہم ہر مسئلہ حضور کے پاس لے کے جائیں۔ بخاری مسلم میں آتا ہے بارش نہیں ہو رہی، صحابہ کرام حضور سے دعا کرواتے ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھ پھیرا، وہ صحیح ہو گئی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا، آپ کو پیالہ جمع کر کے دیا گیا، آپ نے مبارک انگلیاں اس میں داخل کی، 1500 صحابہ نے وضو کیا، اپنے جانوروں کو پلا لیا، تب بھی بچ گیا۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا، پانی اس سے بھی زیادہ تھا۔ حضور کا معجزہ ظاہر ہوا۔ تو آج اگر حضور موجود ہو ہم، اور یہ میرا اپنا عقیدہ نہیں ہے، یہ حضرت عمر کا عقیدہ ہے، 1010 نمبر حدیث صحیح بخاری میں، انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کو تیری بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے توسل کے طور پر، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، تو بارش نازل ہو جاتی۔ قبر رسول پہ تو نہیں گئے۔ حالانکہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ایک دفعہ سفر کے دوران جب اسی طریقے سے کھانے پینے کا مسئلہ بنا تو سیدنا عمر نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ کو ہم تھوڑا سا جمع کر دیتے ہیں، آپ اس پہ برکت کی دعا فرمائیں۔ تو بڑی مشکل سے آدھا پیالہ جمع ہوا، حضور نے اس پہ برکت اپنی مبارک ہاتھ ڈالا تو سب لوگوں کو کفایت کر گیا۔ تو حضرت عمر یہ بھول گئے تھے، قبر رسول پہ جاتے کہتے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ باہر نکالیں۔ آپ نے 500 سال بعد تو شیخ احمد رفاعی کے لیے نکالنا ہی ہے۔ شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حاج میں نقل کیا اور فضائل سنت میں الیاس قادری صاحب نے، تو میرے تو گھوڑوں کے قدموں کی خاک کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے، تو یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں۔ نہ
اس زمانے سے عقیدے یہ گلاں نہیں سن ہوندیاں، پرانیاں گلاں، پرانے عقیدے، پرانے بابے تے شاہی کوئی نہیں حضرت عمر کے مقابلے میں، میرے مقابلے میں نہیں، تو حضرت عمر کے لیے تو کوئی نہیں نکلی، تو مثالیں تو ہم نے وہاں سے ہی دینے بھائی، حضرت عمر کے لیے اگر ہاتھ نہیں نکلا تو بابے تے شاہی کوئی نہیں، جھوٹے واقعات۔ تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ وفات کے بعد اس طریقے سے نہیں ہو سکتے، ورنہ تو میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ لوگ جڑے بنو، اکد مولوی دی لت پنو، روزہ شریف پہ ہم اسے لے جاتے ہیں، ٹھیک کروائیں۔ اور یار جب سقیفہ بنی ساعدہ کا ایشو ہوا، بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 6 مہینے تک مولا علی نے سیدنا ابوبکر کی بیعت نہیں کی، اس دوران کسی کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ جا کے قبر رسول سے جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا خلیفہ کون ہے آپ کے بعد۔ اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوتے تھے۔ اما عائشہ 47 ایئرز تک رہی ہیں حجرہ عائشہ میں، کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میری حضور سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے آپ کو فزیکلی دیکھ لیا، حتیٰ کہ جب جمل کے لیے نکلی ہیں اس وقت نہیں حضور نے کوئی آواز دی کہ عائشہ نہ جاؤ، وہ تو ہو پہ جا کے کتے جب بھونکے ہیں تو پھر آپ کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ تو غلط ہو گیا کام، ورنہ تو حضور نے تو نہیں روکا۔ اس زمانے میں یہ عقیدے ہوتے ہی نہیں تھے میرے بھائی، یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھیں، یہ سب کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اب نہیں بنے گی اللہ کے فضل سے، کیونکہ اب تو میڈیا کا دور ہے۔ جی ناظرین، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا موجودہ دور کے مذہبی سکالر، سب سے زیادہ سننے جانے والے علماء میں وہ شامل ہیں، ان کی آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے، سمر عباس ستاری صاحب کی بھی دیکھ لی ہے۔ اب آپ نے انالائز خود کرنا ہے کہ آپ کو سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف کس عالم کے دلائل لے کے جا رہے ہیں۔ سازر پلڑا نظر آ جاتا ہے، آٹومیٹک پلڑا نظر آ جاتا ہے کہ پلڑا کس طرف بھاری ہے۔ انالائز آپ نے کرنا ہے اور سچے دل سے کرنا ہے، بغض کی حیثیت سے نہیں کرنا۔ نہ ہمارے سنی بھائی بغض رکھیں، نہ ہمارے مسلمان بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انجینئر صاحب کے فالور، وہ بغض رکھیں سنیوں سے۔ محبت رسول ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، اور حقیقی محبت بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک فرمان کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے، حق اور سچ کی طرف رہنمائی کرے، اور جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ ان کو ہدایت پر قائم رکھے، جو ہدایت سے ہٹے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمارے درمیان میں جتنی نفرتیں ہیں، جتنی خلشیں ہیں، جتنی ہم ایک دوسرے کو تکالیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ کمنٹس کر کے آپ نے ہمیں بتانا ہے تاکہ ہماری رہنمائی ہو جائے۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔